शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी, और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को इज़्ज़त व एहतराम देकर दुनिया को ये बताया कि बेटियों की क्या इज़्ज़त हुआ करती है, क्या मकाम हुआ करता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादी कौनैन जब तशरीफ़ लाया करती थी तो फातिमा ज़हरा के लिए ताज़ीमन खड़े हो जाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं हमारे रमज़ान। और आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत अहम है, इस्लाम में औरत का मकाम। आप ये सोचें कि दुनिया भर में हम देख रहे होते हैं कि औरत को किस तरह से उनका मकाम दिया जा रहा है, लोग कोई विमेंस डे बना रहे होते हैं और किस तरह से जो है वो औरतों के मकाम के लिए लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। लेकिन हमारे दीन ने, इस्लाम ने तो बहुत पहले से औरत को बहुत ऊंचा मकाम दे दिया। और औरत के हवाले से अगर देखा जाए तो औरत तो इतनी, मतलब कहते हैं हमारे दीन में इतनी खुश नसीब है कि उसको कोई नान नफ़क़े की फ़िक्र नहीं, बल्कि उसको फैमिली को संभालने के उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नान नफ़क़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो हस्बैंड पर दी जाती है। औरत का मकाम इतना ऊंचा है कि वो एक माँ का दर्जा उसके लिए ऊंचा दर्जा, बहन, बेटी, और जिस भी दर्जे में उसको देखा जाए, जहाँ पर भी देखा जाए, तो औरत की रिस्पेक्ट जो है, जो इस्लाम में है, वो और किसी मज़हब में इतनी नहीं। और यहाँ तक आप देखिए कि आप दूसरे ममालिक में जब आप जाकर देखते हैं, जैसे मैंने बताया ना विमेंस डे क्यों मनाया गया था? क्योंकि औरत को 90s जब शुरू की सेंचुरी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वहाँ पर उनकी वेजेस के बड़े मसले मसाइल हो गए थे कि औरतों को वेजेस कम दी जा रही थी, और इसकी वजह से विमेंस डे बनाया गया। जबकि हमारे दीन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि औरत का वैसे ही इतना ऊंचा मकाम है, उसको वैसे ही इतनी उसको जो है मकाम को ऊंचा बनाया गया, ऊंचा दिया गया कि इतनी ज़्यादा उनको मसलों मसाइल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बेसिकली चीज़ ये आती है, इन सब बातों के लिए फॉलोइंग ज़रूरी है। इन सब बातों के लिए अपनी बात को समझना ज़रूरी है कि हमारे दीन में किस तरह से औरत के मकाम को ऊंचा बनाया गया और उसको मकाम को दिया भी जाए, वो दर्जा उसको दिया भी जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर माशरे पर आती है। इन सब बातों पर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, इनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा तो मैंने खुलासा बयान कर दिया कि किस तरह से वेस्ट में, किस तरह से इस्लाम में जो है औरत को मकाम दिया गया है। औरत के मकाम के हवाले से पहले इस्लाम में क्या दर्जात हैं उसके मकाम के हवाले से ज़रा बताइएगा, फिर हम आगे भी आज के माशरे के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया आपकी खिदमत में, आपकी पूरी टीम की खिदमत में और आपकी तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम माह रमज़ान मुबारक के तमाम तर फ़ैज़ व बरक़ात हमको अता फ़रमाए और हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इतनी सेहत अता फ़रमाए कि हम उन तमाम तर बरकतों और रहमतों को हासिल कर सकें, क्योंकि दस्तरख़ाने रहमत परवरदिगार आलम का बिछा हुआ है, वो रब्बुल आलमीन मेज़बान है और हम मेहमान हैं। सबसे पहली बात है कि इस्लाम में औरत का मकाम ये बहुत खूबसूरत मौजू है, इसलिए कि हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर औरत ने दानिश असर को किसी तरह से मुतासर किया है तो यकीनन नफ़रत में अमरत है, रिवायत में दरायत का रोशन चिराग है। हम देखते हैं कि अवाइले दुनिया से औरत को मुक़द्दस बताया गया, औरत को मुतहर बताया गया। हज़रत अम्मा हव्वा इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, यानी मादरे वतन का हसीन तसव्वुर, मादरे दर्सगाह का हसीन तसव्वुर सब के सब ज़ाते औरत से वाबस्ता है। लेकिन जब दुनिया मटीरियल की जानिब मुतवज्जो हुई तो हम देखते हैं कि उसी औरत के दर्जे को तब्दील कर दिया गया, उस औरत को बुराई की बुनियाद करार दिया जाने लगा, उस औरत को गुनाह का सरचश्मा करार दिया जाने लगा। उसकी बिना पर हमको ये सूरत हाल नज़र आई कि कहीं पर हिंदुस्तान की सरज़मीन पर औरत को सत्ती की बेरहमाना रस्म की भेंट चढ़ा दिया गया, टर्की में हैवानों की सफ़ में खड़ा कर दिया गया, अरब की सरज़मीन पर बेटी को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया गया। ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रही हूँ, बल्कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि तुम लोग याद करो उस वक्त को कि जब तुम्हें इत्तला मिलती थी कि तुम्हारे घर में किसी बेटी की विलादत हुई है तो तुम्हारे चेहरे शर्म और रंज के मारे सियाह हो जाया करते थे और तुम अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया
کرتے تھے. اچھا ہمارے یہاں نازیہ پرابلم یہ ہے کہ غلطی سے تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کو ایک سمجھ لیا گیا ہے. تاریخ عرب ایک علیحدہ چیز ہے, تاریخ اسلام ایک علیحدہ چیز ہے. تاریخ عرب کا یہ کہنا ہے کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے. تاریخ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ بیٹی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر جاتے ہوئے سب سے آخر میں اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئیں اور سفر سے واپس آ کر سب سے پہلے جائیں. تاریخ عرب نے یہ بتایا کہ بیٹی باپ کے لیے حقارت کا سبب ہے. تاریخ اسلام نے یہ بتایا کہ نہیں, اگر بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کی وراثت میں حصے دار ہے. تاریخ عرب نے یہ بتایا کہ بیٹی باپ کے لیے ننگ و عار کا باعث بنی ہے. تاریخ اسلام نے یہ بتایا کہ نہیں, بیٹی کے اوپر علم حاصل کرنا ویسے ہی واجب اور لازم ہے جس طرح کہ بیٹے پر واجب اور لازم ہے. تو چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے, حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے, دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے, حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے, یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عزت و احترام دے کر دنیا کو یہ بتایا کہ بیٹیوں کی کیا عزت ہوا کرتی ہے, کیا مقام ہوا کرتا ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین جب تشریف لایا کرتی تھی تو فاطمہ زہرا کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یاد رکھیے کہ یہ ایک باپ اپنی بیٹی کے واسطے نہیں کھڑا ہوتا, ورنہ آج سنت رسول میں تمام باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ان کی بیٹیاں آئیں تو وہ کھڑے ہو جائیں تعظیماً, بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام جانتے تھے. اس مرتبے اور مقام کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے تعظیماً. اور دیکھیں نا کہ یہ جو ہے کہ اسلام کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے دیکھیں کتنا عورت کو بڑا مقام دیا گیا. جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے تو وہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, تو یہ تو اس وقت سے دیکھیں تو دین نے, اللہ نے کتنا عورت کو جو ہے خوبصورتی سے اس کو وہ شان دی ہے, وہ مقام دیا ہے. ہم کہاں پر ایسی مسٹیکس کر جاتے ہیں جہاں پر اب آج کل کے دور میں ہم نے دیکھا ہے بہت افراتفری ہو گئی ہے, لوگ ایکویلٹی پر بات کر رہے ہیں. تو میں تو کہتی ہوں ایکویلٹی کیوں, ایکویلٹی تو ہے ہی نہیں. عورت کو تو اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے. کس ایکویلٹی کی, عورت کس ایکویلٹی کے لیے کہ ہم کس ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں مرد کو عورت کا حاکم بنا رہا ہے. اچھا حاکمیت کے بھی طریقے ہوا کرتے ہیں, حاکمیت کے جو ہمارے یہاں معنی استعمال کیے جاتے ہیں وہ معنی وہاں پر نہیں ہے. حاکم مرد کو عورت کا سرپرست بنایا گیا ہے اور عورت کا اور مرد کا علیحدہ علیحدہ میدان عمل بتایا گیا ہے, اور اس میں اگر مرد کے اوپر نان و نفقہ واجب اور لازم قرار دیا گیا ہے تو عورت مرد کی نسل کو آگے بڑھاتی ہے, عورت گھر کے اندر رہ کر گھر کے تمام کاموں کو سنبھالتی ہے. تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ میدان عمل ہے اور دونوں کی اپنی جگہ پر بہت زیادہ. ایک بات تو میں کہتی ہوں جیسے کہ گھر پہ بیٹھ کر میں کہتی ہوں جو کام کاج ہے, جو گھر کا خیال رکھنا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس پہ اتنی مشقت, کیونکہ ایک مرد کی جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اللہ نے اس کو اسی لیے رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ باہر جا کر کمائے اور وہ سختیاں جھیل سکے جو ایک عورت کو جھیلنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے باہر جا کر. تو یہ عورت تو بڑی خوش نصیب ہے اس معاملے میں. تو نازیہ دیکھیں ہمارے یہاں اردو زبان اور ادب سے ہم سہارا لیں گے. ہمارے یہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے صنف نازک اور صنف آہن. تو صنف نازک اور صنف آہن جو ٹرم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے عورت اور مرد کو بیان کر سکتی ہے. ہمارے یہاں میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہی ہوں کہ عورت کو جب فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں تو وہ صنف نازک بن جاتی ہے, اس کے علاوہ وہ صنف آہن یعنی مردوں کے بشانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ عورت کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی صف میں شامل ہے, اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے, سب سے بہترین میدان عمل وہ ہے جو کہ اللہ نے اس کی خاطر بنایا ہے. اور اللہ نے جو اس کی خاطر بنایا ہے وہ سب سے یعنی میں کہتی ہوں کسی عورت کو وہ عزت, وہ مرتبہ, وہ مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا. جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت آ جایا کرتی ہے, وہ شوہر کے لیے نصف ایمان ہوا کرتی ہے, باپ کے لیے عزت ہوا کرتی ہے.
تو اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو ہمیں عورت کے مقام اور مرتبے کو کسی صورت سے ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ بھی دیکھیں چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ بیوی ہے, ہر جگہ پر عورت کو مطلب اس کے لیے اس کو کوئین بنایا ہوا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹیز ساری پوری کرنی ہے. عورت تو کوئین ہوئی نا کہ اس سے رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے. بے شک یہاں پر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جب بچے کو وہ تربیت دی جائے گی تو وہی تربیت آگے وہ سیکھے گا. لیکن اس کو پہلے کہہ دیا جائے گا بیوی کو کچھ نہیں دینا, اس کو ضرورت نہیں ہے, وہاں پر ہی بچہ جو ہے وہ شوہر بن کر جو ہے وہ اس نے کچھ دینا چھوڑ دیا کہ بھائی میں بیوی کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے اس کا دینے کا. وہیں پر ہی اس کے لیے آ جاتا ہے کہ وہ پھر جب بیٹی آتی ہے تو وہی فیڈنگ جو ہے وہ بیٹے کو بھی دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے بہن امپورٹنٹ نہیں ہے, کوئی نہیں اس کی. دیکھیے نازیہ, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں بھی میں قصوروار مرد کو ہی قرار دیتی ہوں عورت سے زیادہ. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ رمضان مبارک میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھی تو وہاں پر ہوسٹ نے یہ کہا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے تو اس کی ماں کو میں اس کا الزام دیتی ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیسی تربیت دی. میں نے کہا نہیں, میں نے فوراً انٹرپٹ کیا, میں نے کہا کہ نہیں, آپ اس کی ماں کو مورد الزام نہیں قرار دے سکتے ہیں. اس کا باپ جو کہ اپنے جوان بیٹوں کے سامنے اپنی بیوی کے سامنے بدسلوکی اور بد لحاظی سے پیش آتا ہے, وہ در حقیقت اپنے بیٹوں کو عملی طور پر تربیت دے رہا ہوتا ہے کہ جب تم شوہر بننا, جب تمہارے دست نگر ایک عورت آ جائے گی تو تم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو کہ تم اپنی ماں کے ساتھ ہوتے دیکھ رہے ہو. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہمارے گھروں کا قبلہ ٹھیک ہو جائے, کہیں نہ کہیں سے تو بنیاد پڑی ہے نا, بالکل. ہاں. تو اگر وہاں سے ہم درست صحیح طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ عورت ملکہ عالیہ ہوا کرتی ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر رکھا کرتی ہے. بالکل جی بالکل. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ایک اور بہترین جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو اس کا جو ہے وراثت کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جہاں پر وراثت کا کوئی وہ نہیں ہے, کچھ مذہب ایسے ہیں جہاں پہ وراثت کی بات نہیں ہوتی ہے, وہاں پر جو ہے جہیز دیا جاتا ہے. پھر وراثت اسپیشلی ہم جو ہے اگر دیکھا جائے تو جہیز کیوں آیا تھا, جہیز اس لیے آیا تھا کہ کئی ایسے مذہب ہیں جہاں پر وراثت نہیں ہے تو وہ جہیز کی صورت میں بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے. لیکن یہ تو اتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں کہ بیٹی کو بھی سیکیور رکھا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کون سا جہیز دیا, جو کہ آج ہمارے یہاں بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کو جو جہیز ملا, مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زرہ کو بیچ کر حق مہر جو دیا جناب فاطمہ الزہرا کا, اسی زرہ کی رقم سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جہیز خریدا گیا. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دیجیے, نہ ٹی وی دیجیے, نہ فریج دیجیے, نہ اے سی دیجیے, کچھ بھی نہ دیجیے, لیکن اس کو اس کے باپ کی وراثت میں سے حق دے دیجیے. وہ ضروری ہے, وہ ضروری ہے, اس لیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کے ہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ان کا حق دے دیا ہے اور اس کے بعد اب جو کچھ ہے وہ بیٹوں کا ہے. جہیز سے جو پیسے دیے جاتے ہیں جو وہ کم ہوتے ہیں وراثت سے, تو اس طرح تو جی وہ آپ نے وہ پھر آپ کیلکولیٹ کریں, میں کہتی ہوں پھر بالکل آپ کو کیلکولیشن اس کی ضروری ہے. اور وراثت کے احکامات کو ہمارے یہاں بہت سیریس نہیں لیا جاتا ہے, بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. وراثت کے احکامات بڑے سخت ہیں, اور وراثت کے احکامات اتنے سخت ہیں کہ وہ جو لاکھوں کروڑوں برس کی زندگی ہے برزخ کی, اس برزخ میں کسی بھی انسان کو جھیلنا پڑ سکتا ہے اگر اس نے وراثت کو صحیح تقسیم نہ کیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں درخواست کروں گی کہ اپنے معزز ناظرین سے بھی کہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو ان کا حق دینے کی عادت ڈالیے. بالکل. اچھا, یہیں پر اسی طرح ہم نے دیکھے کہ جب عورت کہیں باہر کام پر جاتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ رسپیکٹ, اور یہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ رسپیکٹ کی بات کی جائے اور ان کو اسی طرح ان کو عزت جو ہے وہ زیادہ دی جائے. تو یہ تو ہمارے دین کے حوالے سے بات ہوتی ہے. لیکن پھر ہم اگین ہم آج کل کے معاشرے میں اگر آتے ہیں تو ایک ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے عورت اگر باہر نکل گئی ہے تو وہ مجبور ہے, اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے.
اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے وقار کا خیال رکھے. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنے وقار کا خیال نہیں رکھ سکتی. اس کی بنا پر مرد حضرات بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک اسلامی معاشرہ ہوگا، نہ عورت کے لیے آگے بڑھنے پر کوئی پابندی ہے، نہ باہر نکلنے پر کوئی پابندی ہے، نہ اس کے لیے دین علم حاصل کرنے پر کوئی پابندی ہے، نہ باپ کی وراثت کو حاصل کرنے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن چادر اور چہار دیواری کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنے حجاب کا لحاظ کرتے ہوئے عورت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے، اپنے تمام کاموں کو سر انجام دے سکتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے اور آپ کو اپنے حدود اور قیود کا لحاظ کرنا ہوگا، تب اس کے بعد ہم کسی سے بھی پوری رسپیکٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں. بالکل. میں بالکل جاننا یہ بھی چاہوں گی کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیسا رویہ تھا، کس طرح سے ان کا جو ہے وہ کس طرح سے اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ ان کا رویہ کیسے، اولاد کا کیسے رویہ تھا، یہ ذرا سارا بتائیے گا. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سب کو معلوم ہے کہ مختصر سی زندگی تھی. 18 برس کی بیوی کی زندگی تھی، 9 برس بابا کے گھر میں، 9 برس شوہر کے گھر میں. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا کے گھر میں تشریف لایا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے دست مبارک کا بوسہ دیا کرتے تھے، فاطمہ کی چاند سی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے. امہات المومنین میں سے کسی نے عرض کیا، کہا کہ فاطمہ شوہردار عورت ہیں، وہ اپنے شوہر کے گھر سے بار بار آپ کے گھر جب تشریف لاتی ہیں تو آپ بار بار ان کا بوسہ کیوں لیا کرتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک زوجہ اگر اپنے شوہر سے وہ سند حاصل کر لے جو کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا فاطمہ الزہرا کے متعلق کہ فاطمہ کیسی زوجہ تھی، تو جناب مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کا وہ پھول تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار مہکتے تھے، فاطمہ جنت کا وہ چراغ تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار جگمگاتے تھے، فاطمہ کے حسن عمل نے میرے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا. امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے تو ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے، لیکن شہزادی کونین نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ جو گھر مختصر سا گھر ہے، اس مختصر سے گھر میں آیت اللہ خمینی جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادی کونین کا مٹی کا گھر ہے، لیکن اس گھر سے علم اور عرفان کی اتنی عظیم شعائیں پھوٹتی ہیں کہ جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی نگاہیں شجدر نظر آتی ہیں. تو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جو ہم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے لے سکتے ہیں. فاطمہ بحیثیت بیٹی ایک بہترین بیٹی تھی، فاطمہ بحیثیت زوجہ ایک بہترین زوجہ تھی، فاطمہ بحیثیت ماں ایک بہترین ماں تھی. تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم بیٹی ہیں تو ہم شہزادی کونین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کے در سے کوئی پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر میں اور آپ زوجہ ہیں تو ہم علی مرتضیٰ کی پیاری زوجہ کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں کہ فاطمہ الزہرا کا حسن عمل کیا تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہو گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اپنی پیاری بیٹی کے، اور شہزادی کونین کے گھر میں ذمہ داریوں کو تقسیم کیا. جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ مولائے کائنات کی والدہ تھیں، روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی سب سے چھوٹے تھے بھائیوں میں. حضرت طالب جن کی بنا پر حضرت ابو طالب کی کنیت کے مقرر ہوئی تھی، وہ جنگ بدر کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے. جناب جعفر جو کہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تھے. حضرت عقیل کثیر العیال تھے. حضرت علی سب سے چھوٹے تھے. قرینہ قیاس یہی ہے کہ ماں چھوٹے بیٹوں کو زیادہ پیار کیا کرتی ہے تو وہ یقیناً چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی ہوں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ نے ان ذمہ داریوں کو تقسیم کیا. جناب فاطمہ بنت اسد کے ذمے باہر کی ذمہ داریوں کو لگایا، کیونکہ باہر کی بھی ذمہ داریاں بہت ہوا کرتی تھیں، پانی لانا، قرب و جوار کے گھروں میں تعزیت کے لیے اور خوشی غمی کے موقع پر جانا. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کاموں میں آپ
آپ نے ان کی ذمہ داری لگائی. جناب فاطمہ الزہرا بڑی خوش ہوئی کہ بابا جان نے مجھے گھر کے اندر کے کام عطا فرمائے ہیں. تو اگر ہم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کی زندگانی کی جانب نظر ڈالیں تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی اسلام کے ایک سپاہی، ایک اسلام کے بہترین مجاہد تھے. اچھا، مجاہد یا سپاہی اپنے مورچے پر اس وقت تک لڑ سکتا ہے جب تک کہ اس کو یقین ہو کہ پیچھے اس کا گھر اچھے سے چل رہا ہے، وہ جس عورت کو چھوڑ کر آیا ہے وہ صحیح طور سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے. تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا نے اپنی ذمہ داریوں کو اتنا بحسن و خوبی ادا کیا کہ جناب علی مرتضیٰ اپنی تمام تر جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان جنگوں کو لڑتے ہوئے مولا کائنات شیر خدا نے ان جنگوں کو فتح بھی کیا ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا میدان عمل کیا ہے، جو کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے درس اسباق ملتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں ہم اگر ان سب باتوں کو سمجھ لیں تو زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی. ہم اس لیے یہ سارے شوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے اور اپنی ان ساری باتوں کو ریکالنگ ضرور کریں. بڑا اہم ہوتا ہے عورت کا کہیں پر جانا، جیسے آپ نے کہا کہ عورت کو اپنا بھی خود کا خیال رکھنا چاہیے، لباس کا، اپنی نگاہوں کا، اپنی بات چیت کے انداز کا، کہ دوسرا شخص جو ہے اس کے کوئی بھی جو ہے وہ ذہن میں اس کے کوئی ایسے کوئی خیال یا کوئی ایسی بات نہ آئے. تو رسپیکٹ عورت کو بھی اپنی اس طرح سے رکھنا ضروری ہے. دیکھیں، اسلام میں عورت کے لیے گفتگو کا کچھ اور طریقہ قرار دیا گیا ہے، مرد کے لیے گفتگو کا کچھ اور طریقہ قرار دیا گیا ہے. ہم جب عورت کی گفتگو کا طریقہ ہے تو عورت اس طرح سے بات نہ کرے کہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی اصولوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے. عورت کا مقام بحیثیت میں ماں کیا ہونا چاہیے، یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں، ماں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے. تو یہ جنت اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے، اس جنت کے لیے عورت کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر جو ہے کہ سبق سیکھے کوئی، یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو خدا نے 4 بچے عطا کیے، ایک امام حسن علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ایک جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ. اچھا، یہ چاروں بچے دین اسلام کے کام آئے اور اتنے بہترین طریقے سے کام آئے کہ ہم جس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا. بہت زیادہ تذکرہ کیا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اسلامی کینوس پر وہ واقعہ بہت بڑا واقعہ نظر آتا ہے. اور اس واقعے میں جناب امام عالی مقام کے ساتھ ساتھ ان کی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ان کے شانہ بشانہ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک ایسی عورت جو گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں ایک، جب کوفے میں مولا کائنات کی رہائش تھی تو ان کے برابر میں ایک یہودی پڑوسی رہا کرتا تھا. اس نے کہا کہ میں برسہ برس حضرت علی شیر خدا کے پڑوس میں رہتا تھا مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بیٹی بھی ہے. یعنی اس طرح سے وہ عورتیں خانہ نشین تھیں، لیکن اس کے باوجود جب باہر نکلی ہیں، میدان عمل میں آئی ہیں، تو جناب زینب کبریٰ نے کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبات بھی ارشاد فرمائے ہیں، دربار میں خطبات ارشاد فرمائے ہیں، اور کربلا کے واقعے میں ایک عظیم کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نظر آیا. تو ہمیں آج بحیثیت ایک عورت اپنے گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے، اور اگر دین اسلام پر وقت آ جائے تو ہم کو گھر سے باہر بھی نکلنا ہے، اور گھر سے باہر نکل کر ہمیں اپنا شرعی وظیفہ ادا کرتے ہوئے اپنے شرعی وظیفے کو ادا کرنے کے لیے اپنی تمام تر قربانیوں کو بھی پیش کرنا ہے. اچھا، یہ بھی ہے کہ ہمارے دین اسلام میں ایک بہت اہم چیز یہ بھی کہ این جی اوز کا جو سلسلہ شروع ہوا، جو کہتے ہیں کہ این جی اوز تو بڑے بڑے ادارے بن گئے، لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ شروع ہوا تھا اسلام میں عورتوں کے حوالے سے، کہ عورتیں جو گھر پہ بیٹھتی تھی جب ان کا فارغ ٹائم ہوتا تھا تو وہ اس وقت جو ہے لوگوں کی یا خواتین کی خدمت کے لیے وہ باہر جا کے ان کی خدمات انجام دی بنسبت اس کے کٹی پارٹیز کرتی تھی. میں کٹی پارٹیز کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جہاں پر آپ اتنا ٹائم وہاں پر اسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں خواتین، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جا کے سوشل ورکنگ کر لیں.
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर औरत अपने घर के ऊपर तवज्जो दे तो घर एक ऐसा मैदान अमल है, ऐसा मैदान अमल है कि उस घर से जो बच्चे निकलते हैं, उस घर से जो बड़े निकलते हैं, वो माशरे में फैल जाएंगे और माशरे को एक बेहतरीन और अच्छे तरीक़े पर उस्तवार करेंगे। तो सबसे बढ़कर औरत के लिए उसका मैदान अमल उसका घर है। लेकिन अगर घर से उसको टाइम मिलता है, घर से उसको फरागत मिलती है, तो वो अपने वक्त को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे कि जो वो अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरू हो सके। मैं आपकी तरह मैं कहती हूँ कि हम मुहतसब नहीं हैं, हम नहीं कह सकते कौन से काम होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, लेकिन हम अल्लाह की बारगाह में ज़रूर जवाबदेह हैं। और अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होने के लिए हमको अपने मैदान अमल को देखते हुए हमको वो काम करने चाहिए कि जो कि अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ जाए। बिल्कुल। और जैसे हम देखते हैं कि औरत का मकाम इस्लाम में बहुत बुलंद है। अगर जहाँ पर उसका देखा जाए, माँ का मकाम वो एक अलग मकाम है, बीवी का एक अलग मकाम है, और बहन का वो आप देखें बेटी का एक अलग मकाम है। बहुत अहमियत है इस तरह से कि हर जगह पर औरत का ख्याल रखने के लिए उसका वालिद भी मौजूद है, वाइफ शौहर भी मौजूद है, वहाँ पर उसका भाई भी है। तो ये ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि उनके जो है मर्द हज़रात जो घर पर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वो ख़वातीन का जो घर पे रहने वाले उनका ख्याल रखें। सो दिस इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको जो है पूरा करना ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं कहती हूँ कि आज की औरत जो कि इक्वालिटी की डिमांड करती है, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात ही कोई भी मर्द हो, वो औरत के आगे नज़रें झुकाने पर वो मजबूर है, इसलिए कि वो किसी माँ का बेटा है और उस माँ के कदमों के नीचे उसकी जन्नत है। तो ये कैसे ये मुमकिन है कि इस्लाम इतना बुलंद दर्जा औरत को दे रहा है और आज की औरत घर से बाहर निकलकर अपने लिए इक्वालिटी की डिमांड कर रही है। इक्वालिटी की डिमांड करना ऐसे ही है कि जैसे किसी ने उसको बड़ी चीज़ दे दी हो और वो बड़ी चीज़ को छोड़कर छोटी चीज़ की डिमांड कर रहा हो। मुझे ऐसे लगता है कि इक्वालिटी की डिमांड उस वक्त कर रही होती है वो ख़वातीन कर रही थी जिनके घरों में ये तालीम ही नहीं दी गई है कि तुम्हारे घर के मर्द तुम्हारे लिए जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तुम किस इक्वालिटी की बात कर रही हो? जब अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम औरत को दे दिया है तो इसका मतलब घर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तालीम की कमी थी, घर पे कोई ना कोई ऐसा मसला था, वो मकाम नहीं दिया गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो जो एक नुक्ता है ना, उस नुक्ते के ऊपर हमको तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं से तो परेशानी शुरू होती है ना, कहीं कहीं से गुमराही शुरू होती है, जिसकी बिना पर हम देखते हैं कि एक अच्छा भला घर जो कि जन्नत का नमूना बन सकता है, उस घर में परेशानियां शामिल हाल होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इस्लाम या दीनी तालीम वहाँ पर सही से नाफिज नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ सही इस्लाम, हमारे यहाँ इस्लाम का नाम लेकर इतनी वाहियात बातें की जाती हैं कि जिसकी बिना पर लोग दीनदारों से नफरत करते हैं, उनसे दूर हटते हैं। तो सही इस्लाम अगर नाफिज हो तो इंशाअल्लाह ताला हमें माशरे में ये बसकूनी नज़र ही नहीं आएगी। बिल्कुल, और बिल्कुल आपने सही बात की, सही इस्लाम और सही तरीके से जो एक एग्जैक्टली जो बात है वो ज़रूर जो है वो होनी चाहिए। और इसी तरह ही आप बात करते हैं कि आजकल के माशरे में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि माशरे में कहाँ पर किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से औरत को वो मुकाम नहीं मिल पाता जो इस्लाम देता है? देखिए, सबसे बड़ी कमी है दीनी तालीम की। अगर मैं और आप दीनी तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो करें, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज़ कर रही हूँ कि हमारे यहाँ दुनियावी तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है, बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन दीनी तालीम पर वालिदैन की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। अच्छा, एक पतली सी किताब इस्लामियात की पढ़ा देने से दीनी तालीम के वो तमाम तर फ़राइज़ पूरे नहीं होते हैं। उनको एक प्रॉपर दीनी तालीम देनी चाहिए और ऐसी दीनी तालीम की जिससे वो दीन से वाकिफ़ हो सके। हर चीज़ का एक सब्जेक्ट होता है, हर चीज़ की हर आपके ज़ाब्ते हाथ जो ज़िंदगी आप गुजारे हैं जिस तरह से, उसका एक अलग ही सब्जेक्ट है। जिस पर भी बात कर लें, अगर सब्र पे बात कर लें, पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। ख़वातीन के हकूक़ पे बात कर लें, इस पर पूरा अलग सब्जेक्ट। तो आई थिंक तो हर सब्जेक्ट पर बात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दीन के हवाले से, ताकि लाइफ स्टाइल लोगों के बहुत और बेहतर हो सके, लोग डिप्रेशन टेंशन
چیزوں سے دور جا سکیں. اور میرے خیال میں نازیہ ڈپریشن کی ٹینشن میں اسی وقت لوگ ہوتے ہیں جب دین سے دور جاتے ہیں. بالکل بالکل یہ بات اگر دین سے قریب ہو تو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کے قریب نہیں آنے پائے گی. ٹینشن ہوگا نہ ڈپریشن ہوگا. کیونکہ آپ کو زندگی میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں دیکھتی ہوں کہ خواتین بھی بہت پریشان ہیں اور نئی جنریشن بھی بہت پریشان ہے, اور وہ ہے مٹیریلسٹک چیزیں. مادی چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ لوگ بھاگنے لگ گئے ہیں. وہ سادگی یا جسے کہتے ہیں نا سمپلسٹی, اس کو لوگ بھول گئے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ایٹماسفیئر پر توجہ دینی ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ معاشرے نے وہ میڈیا نے اتنا زیادہ اویئرنیس دے دی ہے, اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ہر عورت کو برانڈڈ سوٹ چاہیے, آج کا ہر بچہ پیمپرس پہ پلے گا, آج کی ہر اتنی خواہشات بڑھ گئی ہیں, جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کھپ کھا اور کھپ رہے, یعنی سادگی کے ساتھ, قناعت کے ساتھ, توکل کے ساتھ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں. تو میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتی ہوں کہ یاد رکھیے کہ وہ گھر انجینئرز نہیں بناتے, وہ گھر آرکیٹیکٹ نہیں بناتے, وہ گھر سچے عاشق خدا و رسول بنایا کرتے ہیں کہ جس گھر میں صحیح تعلیمات دین کی ہوا کرتی ہیں, اور انہی گھروں سے وہ بچے نکلتے ہیں کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی آج کا سبجیکٹ بھی ہمارا بہت اہم رہا. دیکھیے ساری بات جو ہے وہ کنکلوژن ایک ہی اس میں آتا ہے کہ گھر پہ اگر تعلیم اچھی طریقے سے دی گئی, اسلامی تعلیم صحیح طریقے سے دی گئی ہے, اور رسپیکٹ کا مقام جو ہے وہ آپ دیں گے, تو کیوں نہیں چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. بہت اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.